अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तजम्मुल हुसैन कसाना। आज हमारे साथ मौजूद होंगे अब्दुल वाहिद साहब, अब्दुल वाहिद खटक साहब, जो कि हमें कोरोना की सूरत हाल के बारे में बताएंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हम इनसे डिस्कस करेंगे कि अभी जो यूके ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला, क्या ये इकदाम दुरुस्त है या नहीं है, तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू। आपको बहुत बहुत शुक्रिया हसाना साहब कि आपने मुझे इनवाइट किया। सर, अभी सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि केपीके में क्या सूरत हाल है, और आपका जो इलाका है वहाँ पे क्या सूरत हाल है। कोरोना की टेस्टिंग हो रही है, नहीं हो रही, या बस आवाम ने अभी तक सीरियस ही नहीं लिया इस कोरोना को। असल में हसाना साहब ये है कि मैं तो बेसिकली करक से बिलोंग करता हूँ। केपी के में ही आता है, ये गुवाहाट से थोड़ी सी फासले पे आगे बनोल गुवाहाट के दरमियान है। लेकिन यहाँ पे हसाना साहब सूरत हाल यही है कि लोग इसको बिल्कुल सीरियस ही नहीं ले रहे। हालांकि केसेस तो डबल हो गए पिछले मरतबा की उससे कंपैरिजन के अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन लोग बिल्कुल इसको सीरियस नहीं ले रहे। बाकी जो टेस्टिंग की जहाँ तक बात है तो अब तो जो हेल्थ वर्कर्स है उनको वैक्सीन भी फराहम कर रहे हैं, और उनकी अभी से दोबारा यहाँ पे हमारे जो करक है यहाँ पे टेस्टिंग भी शुरू की है। लेकिन इतना फ्रिक्वेंट नहीं है, मतलब इसमें टाइम एंड अगेन उसको डिले कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा ये हेल्थ वर्कर्स के बाद ये जो ज़ईफ लोग हैं जो 40 से अबव है, इनको भी टेस्ट कर रहे हैं। हमारे तो यहाँ पे वो स्टार्ट हुआ था, लेकिन लोग इसको सीरियस नहीं लेते और मानती ही नहीं, तो इस वजह से तो इसमें टाइम एंड अगेन डिले आती है। और जी। ये है कि अवाम अभी तक वही एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि कोरोना है। पाकिस्तानी अवाम अनफॉर्चुनेटली, ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा एक अलमिया है हमारा एज ए कौम, कि हमने अभी तक 2 साल तकरीबन होने वाले हैं इस कोरोना को, 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, तो हमने अभी तक कोरोना को एक्सेप्ट नहीं किया। आखिर इसकी क्या वजूहत है? देखिए, अगर मैं अपने उसकी बात करूँ ना डिस्ट्रिक्ट की, तो हमारे लिटरेसी रेट भी सबसे ज्यादा है, तकरीबन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। लेकिन एक एक्सपोजर की बात होती है, उन लोगों का इतना एक्सपोजर नहीं है, तो इस वजह से वो इन चीज़ों का इतना मतलब वो ख्याल नहीं रखता और मानती ही नहीं है। दूसरा ये है कि यहाँ पे रिलीजन जो है वो बहुत ज़्यादा एक टॉप पे आप कह ले। लोग रिलीजन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और रिलीजियस स्कॉलर्स जो यहाँ पे हैं वो पहले तो बिल्कुल नहीं मानते थे, अब वो भी थोड़ा सा उनको एहतियात का कह रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर रोल जो है वो इन रिलीजियस स्कॉलर्स की है, जो वो बार बार इनको कहते हैं कि ये एक साजिश की तौर पे है, अब रमजान आ रहे हैं आगे, तो इस वजह से कर रहे हैं। तो इस वजह से लोग चूंकि यहाँ पे रिलीजियस है, रिलीजन को फॉलो करते हैं ज्यादातर, तो इस वजह से एहतियात इतने ज्यादा वो नहीं करे, क्योंकि वो अब एक समझते हैं, तो इस वजह से। नहीं, वो तो ऐसे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सी चीजें आ जाती हैं अभी तो। जैसे बहुत से हमारे बड़े जो लोग हैं, जैसे कि मौलाना फजल रहमान ने भी टेस्ट करवाया था, और उनके बहुत आसपास के जो लोग हैं जी। उन्होंने भी, सारा कुछ हुआ था। लेकिन वही बात जैसे आपने की कि हम रिलीजियसली, यानी कि रिलीजियस हमारा जो इस्लाम है उसमें हम लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं। जैसे जो हमें जो हमारे उलमा दीन होते हैं, जैसे हमें वो कहते हैं हम उनकी बात मान लेते हैं। और ये बहुत बड़ा अलमिया है। जैसे कि पोलियो के कतरे हैं, बहुत सी जगह पाकिस्तान में ऐसी हैं जहाँ पे वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। इवन के जो पोलियो कतरा पिलाने के लिए टीम्स आई होती हैं, उन पे हमला करते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं। अभी तक यानी इन चीजों से हम निकल नहीं पा रहे। ऐसा ही है, फोलियो का भी तो यही सीन है यहाँ पे। हालांकि अगर आप रिलीजियस को रिलीजन की तरफ उसको सही मानों में देखे, तो वो भी एहतियात पे ही दर्ज देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, पहले खुद एहतियात करनी होती है, तब जाके अल्लाह पे छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये लोग सिर्फ बस वही चीज पे रिलाई करते हैं, चूंकि एहसास वो इतना एहतियात का वो नहीं देते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके बाद फिर आप बताएं, ये जो वैक्सीनेशन का अमल है, और वो आप किस तरह देख रहे हैं उधर? क्योंकि ये है कि अभी जो 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन ही लग रही थी, लेकिन अभी इन्होंने 50 साल से ऊपर वालों को भी लगाना शुरू कर दी है। लेकिन मेन मसला या मेन इशू ये है कि लोग वो जो 50 साल से ऊपर या 60 साल से ऊपर हैं, उन्होंने खुद जाके वहां पे वैक्सीनेशन करवानी है। तो अल्लाह ना, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे उनमें से किसी बंदे को पॉजिटिव होता है,
تو وہ بندہ ٹریول کرے گا سارا, تو پھر لوگ یعنی کرونا تو اس سے زیادہ پھیلے گا, کم تو نہیں پھیلے گا. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل ایسی بات ہے, لیکن اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے تجمل صاحب. اگر آپ دیکھیں نا تو ان لوگوں نے پہلے یہ ایجڈ جتنے لوگ ہیں ہیلتھ ورکرز جو ہے, لیکن وہ لوگ بھی اس چیز کو خود ریلکٹنٹ ہے, وہ نہیں لگا رہے ہیلتھ ورکرز کی جہاں تک بات ہے. کیونکہ اگر جس طرح آپ سمجھتے ہیں نا کہ وائرس جو ہوتے ہیں اس کی ویکسین وہ بھی ایک ایسی وائرس سی بنی ہوتی ہے, تو اس کے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں, کوئی ڈیڈ ہوتا ہے کوئی ایکٹیو ہوتا ہے. تو ابھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی کنٹری کی ویکسین ہم یوز کر رہے ہیں. تو جہاں تک وہ بات ہے تو بعض ویکسین میں ایکٹیو فارم ہے ان کی, تو وہ کبھی بھی مطلب صحیح وہ خود امیونٹی پہ آپ کے حملہ کر سکتا ہے, تو اس وجہ سے وہ بھی ریلیکٹنٹ ہے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ وہ لوگ وہاں خود جا رہے ہیں, ہاں ایسی ہی بات ہے, اس فیس کا وہ طریقہ فالو نہیں ہو رہا ہے. ایک طرف تو آپ ویکسینیشن کر رہے ہیں وہ تو اچھی بات ہے, لیکن اگر ایک انفیکٹڈ پرسن وہاں پہ ہے تو وہ تو کیریئر بن جاتا ہے اور لوگوں کو بھی لگا سکتا ہے. تو میرے خیال میں ایک پراپر چینل ہونے چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے, اس پیس کو اپنے خاطر میں رکھتی ہوئی ایک اچھی پروسیس کے ذریعے اگر یہ کیا جائے تو اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں دوسرے ممالک سے, ایون کہ ہم لوگ بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ چکے ہیں ویکسینیشن کے عمل میں. ایسا ہی ہے, کیونکہ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کنٹری کی بیہیویئر پہ, کنٹری کی پریارٹیز پہ. تو اب تو آپ اس کو بہتر ہی سمجھ سکتے ہیں چونکہ تھوڑا سا تو وہ سسٹم بھی سلو ہے. باقی یہ لوگ جو ہے وہ بھی خود کچھ کیئر نہیں کرتے, تو اس وجہ سے یہ چیز ہو گئی. بہت شکریہ. اور اس کے بعد ہم نے آپ سے یہ پتہ کرنا تھا, ابھی یہ جو یو کے نے ہمیں ریڈ لسٹ میں ڈالا ہے, اس کے بعد ہماری جو سفارتی تعلقات ہیں اس میں کوئی مطلب کلیش آ سکتا ہے, نہیں آ سکتا؟ ڈیفینیٹلی ایشیا میں ہم واحد ملک ہیں جسے یہ ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا, نہ انڈیا نہ بنگلہ دیش, جہاں پہ پاکستان سے زیادہ ریشو ہے کرونا کی. ایسا ہی ہے تجمل بھائی, اگر آپ دیکھا جائے نا کوئی بھی ملک کی فارن پالیسی جو ہوتی ہے وہ اس کی اسٹیٹ کی بیہیویئر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب اسٹیٹ کی بیہیویئر آتی ہے انفلوئنشل لوگوں سے یا عوام سے, لیکن اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو فرانس اور جرمنی میں وہ تھرڈ وے ہو جا رہے ہیں. انڈیا میں بھی کتنے زیادہ سرجز ہے لیکن ان کو نہیں ڈالا ہے, تو یہ ایک ڈسکریمنیٹری رول ہے. تو اس سے بالکل فارن پالیسی بھی بہت اثر پڑتا ہے, اور سفارتی جو تعلقات ہے اس میں ایک ریپٹس آ سکتی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک ڈسکریمنیٹری ایشو ہے, ان کی طرف سے نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ جو بھی اسٹیپ لینا ہوتا ہے وہ فارن پالیسی میں وہ بہت سوچ سمجھ کے, لیکن یہ تو بہت کھلا تضاد ہے. اگر آپ دیکھیں, اگر آپ سائنس کو دیکھیں, آپ اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں, ان کی کتنی حد تک ہے اور ہماری دیکھیں ہماری, تو مطلب مجھے خود لگتا ہے کہ یہ ایک ایسے بہت پیچھے رہ گئے سفارتی تعلقات میں بھی اور انٹرنل پالیسی کے حوالے سے بھی, نہ ویکسینیشن ہم کر پائے اور نہ ہی سفارتی تعلقات بہتر نہ پائے, ایسے یعنی ہی کہ ہے. کورونا پہ بہت سی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. تو اس چیز سے میرے خیال میں اب گورنمنٹ کو اس چیز کا سیریس نوٹس لینا چاہیے, ان کو پروٹیسٹ کرنے چاہیے انٹرنیشنل لیول پہ, کیونکہ اس سے ریپوٹیشن ورلڈ وائڈ جو ہوتی ہے جاتی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. تو اس کے لیے میرے خیال میں ڈپلومیٹک لیول پہ کچھ اسٹرگل کرنی چاہیے. سر بہت شکریہ عبد الواحد صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں. محمد یوسف صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں؟ تھینک یو سو مچ. محمد یوسف صاحب, آئی تھنک ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا. یوسف صاحب آپ لائن پہ ہیں؟ جی کسن صاحب کیا حال ہے؟ سر بہت شکریہ سر, آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. خیر السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام کسن صاحب, الحمدللہ, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر, بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. فرسٹ آف آل تو سیدھا ہم چلیں گے کرونا کی ٹیسٹنگ کے حوالے سے اور ایس او پیز کے حوالے سے کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں, اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عوام اس چیز کو سیریس کیوں نہیں لے رہی اور اس کے خطرناک حد تک نتائج سامنے آ سکتے ہیں. جی کسن صاحب, پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے نا اس چیز پہ کیوں نہیں آ رہے اور اس کے ایس او پیز کو کیوں عمل درآمد اس پر نہیں کر رہے. اس میں مین وجہ جو آ رہی ہے وہ اس کی ایکسیپٹنس پہ آ رہی ہے. لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ کووڈ-19 کوئی ایسا بیماری ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسے ہی جو ہے نا دنیا نے, یا کچھ ہلکے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کی پیدا کی ہوئی بیماری ہے, اس طرح کی کوئی بیماری ہے ہی نہیں. تو ایس او پیز پہ جب آپ ایکسیپٹنس نہیں ہوگی
تو ایس او پیز پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ ایک بندہ جب مانتی نہیں ہے کہ یہ چیز ہے تو وہ کیسے اس پہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کرے گا یا دوسروں کو کہے گا؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں آگے رمضان میں کیا صورتحال ہونے والی ہے؟ دیکھیں گسان صاحب، جب آپ ایس او پیز پہ عمل نہیں کر رہے، اور ایس او پیز پہ عمل نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ جو آ رہی ہے نا، وہ میرے حساب سے اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جو وزراء ہیں اور وزیر اعظم تھے کچھ عرصہ پہلے جب تک یہ کووڈ پازیٹیو نہیں ہوئے تھے، تو یہ خود جو ہے نا ماسک پہن کے نہیں آ رہے تھے اپنی میٹنگ میں یا میڈیا ٹاک میں. ایون کہ جب یہ فیصلے انہوں نے کیا اپنا پنجاب میں آپ کی ڈاکٹر فردوس عاشق نے کہ جو ماسک نہیں پہنے گا تو اس پہ جو ہے نا اس کو جرمانہ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو جیل میں بھی جانا پڑے گا. تو اب ہنسی کی بات ہے کہ اس دن اس نے خود ماسک نہیں پہن رکھا تھا، جس دن وہ یہ بات کہہ رہی تھی کہ ہم ماسک جو نہیں پہنے گا تو اس کو جرمانہ بھی کریں گے اور اس کو جیل بھی کریں گے. تو جب آپ کے جو گورنمنٹ کے ایسے بندے جن کو دیکھ کے عوام نے چلنا ہوتا ہے وہ ایسے کام کر رہے ہیں اور ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، تو لوگوں نے بھی یہی سمجھنا ہے کہ بیماری نہیں ہے، یہ ہمیں ویسے بے وقوف بنا رہے ہیں. اور آپ نے رمضان کے بارے میں بات کی ہے تو جی جیسے وزیر اعظم نے خود مانا ہے کہ انہوں نے جو سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے اس وقت جو ایس او پیز ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کا بھی کرونا ٹیسٹ پازیٹیو ہے. جی دیکھ لیں آپ سن صاحب کہ ایک تو جو ہے نیشنل اسمبلی میں بھی اور اپر ہاؤس میں بھی جو ہے نا ایس او پیز کا جو خیال نہیں کیا جا رہا تھا کچھ عرصہ پہلے، ابھی کچھ کر رہے ہیں یہ لوگ. اور دوسرا یہ بات ہے کہ آپ نے رمضان شریف کی بات کی، تو رمضان شریف میں کیونکہ مساجد میں بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ایک بہت زیادہ چانسز ہیں کہ کووڈ جو ہے نا وہ پھیل سکے. کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ رمضان شریف اور رمضان شریف کے بعد جب عید کے دن قریب آتے ہیں تو لوگ ٹریول کرتے ہیں، جو لوگ گئے ہوئے ہیں دوسری سٹیز میں، یعنی کہ بگ سٹیز میں گئے ہوئے ہیں مزدور طبقہ یا جو بھی، اگر کوئی جاب کر رہا ہے، گورنمنٹ جاب کر رہا ہے، پرائیویٹ جاب کر رہا ہے، تو وہ جب وہاں سے واپس آئیں گے وہ ٹریول کریں گے. تو کیونکہ آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں، راولپنڈی میں اور لاہور میں کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. تو ابھی جو دوسرے یعنی کہ آپ کراچی کی ایگزامپل لے لیں تو کراچی میں بھی کیسز ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں جتنے اسلام آباد اور لاہور اور راولپنڈی میں بڑھ رہے ہیں. جب یہ لوگ ٹریول کریں گے گھروں کو تو اس حوالے سے آپ کو کیا کہنا ہے کہ ٹھیک پراپرلی کام ہو رہا ہے ویکسینیشن کا؟ جی ویکسینیشن کا کام پراپر نہیں ہو رہا. ایک تو اس کی جو نمبرنگ ہے اس پہ اعتراض ہے مجھے، کیونکہ جس طرح یہ کر رہے ہیں، ابھی میں وہ دیکھ رہا تھا اس پہ جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ آفیشیل پہ بتا رکھا ہے اب تک، یعنی کہ 1 سال گزر گیا ہے کووڈ کو تقریباً، تو انہوں نے 1 کروڑ اور کچھ آئی تھنک 4 لاکھ اور کچھ تھاؤزینڈ جو ہے نا انہوں نے ٹیسٹنگ کی ہے. اور اگر اسی سپیڈ سے چلتے رہے تو ہماری جو آبادی ہے جو دکھائی گئی ہے 18 کروڑ، ویسے 18 کروڑ ہے نہیں، زیادہ ہے یہ تو پھر 18 سال لگ جائیں گے اگر اس حساب سے ہم جاتے رہے. یعنی کہ 1 سال میں اگر آپ 1 کروڑ ویکسینیشن کر رہے ہیں تو یہ تو 18 سال لگ جائیں گے ہمیں پوری آبادی کو وہ کرنے پہ. اور دوسرا وہ ڈون کا ایک میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ پاکستان جو ہے نا جس سپیڈ سے جا رہا ہے تو 1 ڈیکیڈ لگ سکتا ہے پاکستان کو اپنی 75% جو آبادی ہے نا اس کو ویکسینیٹ کرنے میں. تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، یعنی ہم لوگ جو ایشیا کے جو ممالک ہیں جیسے بنگلہ دیش یا انڈیا، اس سے بھی ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں. اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ جو میری نظر میں ہے کہ ہم نے ابھی تک کورونا کو ایکسیپٹ نہیں کیا. جی ایک یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے. اور دوسرا گورنمنٹ جو ہے نا وہ ٹیسٹنگ بھی اتنی نہیں کر رہی. یعنی کہ فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ ابھی ہماری پر ڈے جو ٹیسٹنگ کر رہی ہے وہ اباؤٹ 46,000 سے 47,000 ہے. اور اگر آپ انڈیا کے نمبرنگ دیکھیں تو وہ ایک دن میں تقریباً 2 لاکھ جو ہے نا ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا ہمارے پاس گیپ آ رہا ہے اس کا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس آئی تھنک ٹیسٹنگ کٹ جو ہیں وہ بھی اتنی اویلیبل نہیں ہے، اور ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے کیونکہ ہم انڈر ڈیولپمنٹ کنٹری ہیں. تو ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ ہم گھر جا کے کسی کو ویکسینیٹ کریں، ایک بات. دوسرا یہ ہرڈل آ رہا ہے کہ اگر کوئی جاتا بھی ہے
فار ایگزامپل جو بڑی سٹیز ہیں اس میں تو لوگ لگوا رہے ہیں, ان کو جو ہے نا اس بات کا پتہ ہے کہ کورونا ہے, لیکن اگر آپ جنوبی پنجاب کا لے لیں تو ادھر لوگ جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے. جب ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو انہوں نے کیا ویکسینیشن کروانی ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ یہ خطرناک ہے, اس سے بچا جائے. اور ایون کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایس او پیز کیا وہ تو ماسک بھی نہیں پہنتے, اور سب سے بڑی بات لوگ ایک ماسک کو پورا پورا مہینہ بھی چلاتے ہیں. مطلب جو جس کو نہیں ہونی بیماری اس کو کچھ 10 بیماریاں اور لگ جاتی ہیں کورونا سے بچتے بچتے. یعنی کہ ایک ماسک لینا ہے 5 روپے کا یا 10 روپے کا, اس کو آپ نے 15 دن بھی چلانا ہے یا 10 دن چلانا ہے یا 20 دن چلانا ہے, تو اس سے تو آپ کی اور بیماریاں بڑھیں گی. وہ نارملی ہونا تو یہ چاہیے کہ 1 دن یا میکسیمم 2 دن چلائیں اور اس کے بعد اسے ڈسپوز کر دیے جائے. جی یہ بھی بہت بڑا فیکٹر آ رہا ہے, اور ایک ریسرچ کے مطابق جو ہے نا اس وجہ سے بھی کورونا کے جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اصل میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک چیز ہوتی ہے ایکسیپٹنس, اور دوسری چیز ہوتی ہے آپ کی لٹریسی, آپ کا نالج, آپ کی اویئرنیس. تو لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا. ایون کہ جب یعنی کہ میں مارکیٹ میں جاتا ہوں تو لوگ جو ہے نا ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. اگر کوئی چیکنگ کے لیے آ جائے تو وہ انہوں نے اپنا ماسک جو ہے نا پاکٹ میں ڈالا ہوا ہوتا ہے, جو 1 منتھ تک وہ اسی طرح اس کو یوز کرتے رہتے ہیں, تو وہ منہ پہ لگا لیتے ہیں. جیسے ہی وہ جاتے ہیں ایکسپینشن والے تو وہ جو ہے نا اس کو اتار کے رکھ دیتے ہیں. تو جب آپ ایک ہی ماسک ایون یہ کرونا کی وجہ سے یو کے نے ہمیں ریڈ لسٹ میں ڈال دیا کہ ہمارے پاکستانی ٹریول نہیں کر سکتے یو کے میں. جی وہ بھی ہے, لیکن میں پہلے میں یہ بات کلیئر کر دوں. بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان, ان میں صرف پاکستان پہلے نمبر پہ ہے جس کو یعنی ریڈ لسٹ کیا گیا. جی میں پہلے وہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ 20-25 دن آپ ماسک یوز کرتے ہیں, تو سٹارٹ میں چلو یہ تھا کہ ہمارے پاس ماسک کی اویلیبلٹی نہیں تھی, تو ماسک لوگ یوز کر رہے تھے, ہفتہ کر رہے تھے, 2 ہفتہ ایک ہی ماسک یوز کر رہے تھے کیونکہ اویلیبلٹی نہیں تھی, ڈیمانڈ زیادہ تھی اور ہمارے پاس سپلائی کم تھی. لیکن ابھی ہمارے پاس جو ہے نا ماسک کی جو سپلائی ہے بہت زیادہ ہے. ایون کہ آپ اگر دن میں 10 ماسک بھی یوز کریں تو آپ کر سکتے ہیں, آپ کو ایزیلی اور یعنی کہ لو کاسٹ پہ اویلیبل ہے. لیکن یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ ایک کر سکتے ہیں, لیکن ایک غریب بندہ جس نے ٹوٹل کمانا دن میں 500 ہے وہ کیسے یوز کرے گا؟ اب فار ایگزامپل کسان صاحب اگر آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کم سے کم اب جو مزدور کی دہاڑی ہے وہ 500 روپے ہے, اس سے کم کوئی نہیں کما رہا. تو میں ویسے کہہ رہا ہوں اگر اویئرنیس ہو اور بندہ چاہے تو میں وہ بات کر رہا ہوں, کوئی لازمی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا 10 یوز کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور جو ہے نا وہ حالات یہ خراب ہیں کہ ایک ماسک 2-3 بندے یوز کر رہے ہیں. یعنی فار ایگزامپل ایک گھر میں ایک ماسک ہے, وہ ایک بھائی جاتا ہے بازار, وہ واپس آتا ہے, وہی ماسک لگا کے دوسرا بھائی چلا جاتا ہے. تو یہ چیزیں بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ کر رہی ہیں. جی نان سیریس ہے. اور پھر آپ بات کر رہے تھے برٹش گورنمنٹ نے جو ہمیں ریڈ لسٹ کر دیا ہے, تو وہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا انہوں نے جس طرح اسد عمر نے بات کی ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ اسٹیٹسٹک پہ بات کی وجہ سے کیا ہے, یا ان کا جو اپنا ایک پسند اور ناپسند کی بات تھی اس پہ کیا ہے. کیونکہ فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ انڈیا میں جو ہے نا کووڈ ہمارے سے بہت زیادہ پھیل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو انہوں نے جو ہے نا ریڈ لسٹ نہیں کیا. اس کے بعد ان کی بات ہی ہماری 20 کروڑ آبادی ہے. جی, اور مزے کی بات ہے کہ وہ ریڈ لسٹ ہمیں کر رہے ہیں, حالانکہ ہماری کنٹری میں کووڈ کی جو یہ نئی قسم ہے وہ آئی بھی ادھر ہی سے ہے, یو کے برٹش سے آئی ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یا تو آپ اسٹیٹسٹک پہ لگا رہے ہیں یا آپ اس چیز پہ لگا رہے ہیں کہ آپ کے تعلقات دوسروں کے ساتھ کیا ہیں یا دوسروں کی اکانومی کیا ہے. فار ایگزامپل یعنی کہ اب انڈیا میں بھی یہ والا وائرس جو ہے نا پایا جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے چلو انڈیا کو چھوڑ دیں, بنگلہ دیش میں بھی پایا جاتا ہے. آئی تھنک ابھی تک انہوں نے بنگلہ دیش کو ریڈ لسٹ کیا نہیں ہے, وہ سوچ رہے ہیں یا مے بی ان فیوچر وہ بنگلہ دیش کو بھی ریڈ لسٹ کر دیں. آئی تھنک وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کی اکانومی کتنی ہے اور اس کے حساب سے وہ جو ہے نا وہ چل رہے ہیں, بجائے اس کے کہ جو ہے اگر فار ایگزامپل جی دیکھیں نا ہماری فرق
جی کسی حد تک ہم ناکام ہو چکے ہیں. اور کسان صاحب اگر ایک جو ہے نا عام سی بات کی جائے, یعنی کہ جو ایک بات کر دیں آپ فار ایگزامپل کہ ایک غریب بندہ ہے نا, اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے. تو جیسے ہماری سراؤنڈنگ میں غریب آدمی کی کوئی عزت نہیں ہوتی, اسی طرح کنٹریز بھی ہیں جو ہے نا وہ دیکھتی ہیں کہ دوسری کنٹری کتنی مضبوط ہے اور کتنی ویک ہے اکانومیکلی. تو ہم کیونکہ اکانومیکلی بہت ویک ہیں تو ہماری باہر کوئی عزت نہیں ہے. اس وجہ سے ہماری خارجہ پالیسی پہ بھی امپیکٹ آ رہا ہے. خارجہ پالیسی شاہ محمود قریشی جو آپ کے وزیر خارجہ ہیں کچھ بہتر چلا رہے ہیں, لیکن جو ہے نا باہر کے لوگ بجائے اس کے کہ آپ سنسیئر ہیں یا نہیں ہیں وہ اس چیز پہ نہیں جاتے, بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ان کے ساتھ مفاد کیا ہیں یا اکانومیکلی آپ کتنے اسٹرانگ ہیں. تو ان دونوں چیزوں میں ہم برٹش سے بہت پیچھے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا آئی تھنک برٹش نے ہم پہ یہ ہمیں ریڈ لسٹ کر دیا. صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن میں رہیے گا. ایسل صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ ایسن صاحب آئی تھنک ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا, تو یوسف صاحب کنٹینیو کیجیے گا. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے میری؟ جی ابھی آ رہی ہے. سید احسن صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی شکریہ سر. سر آپ سے سب سے پہلے تو ہمارا کوشچن یہ ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کرونا کے جو ٹیسٹ ہیں وہ آپ کے علاقے میں ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ جی اگر ہمارے علاقے کی بات کی جائے صرف چکوال تک کی, تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ ہمارے علاقے میں ادھر رینڈملی ٹیسٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ کر رہی ہے. یعنی کہ کسی بھی قسم کا اگر کوئی جو علاقے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی پرابلم ہے اس طرح کی, کووڈ کی کوئی سمٹمز وغیرہ ہیں, تو جو گورنمنٹ کی ٹیم ہے وہ آتی ہے باقاعدہ اور ان کی ٹیسٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے الحمدللہ. اسی وجہ سے ابھی تک ہمارے چکوال کی جو پوزیشن ہے کووڈ کی وجہ سے یعنی کہ بہت بہتر ہے. کووڈ کے کیسز بہت زیادہ کم ہے. نہیں ویکسینیشن کا عمل شروع ہوا ہے ادھر؟ جی ویکسینیشن کا عمل تو سٹارٹ ہوا ہے, لیکن جو آئی تھنک جو ویکسین ہے وہ ابھی تک پراپر نہیں لگ رہی. اس کی جو پرابلم ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی تو میرا اندازہ نہیں ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کی آتی ہے, کیونکہ انہیں جو سپلائی وغیرہ مل رہی ہے ویکسین کی وہ بہت کم ہے. اس کی وجہ سے وہ آئی تھنک آگے سپلائی نہیں کر پا. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایس او پیز پہ عمل درآمد ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا؟ یعنی مساجد میں ایس او پیز کے ساتھ جو نماز پڑھنے کے حکم نامہ جاری ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, کیا اس پہ عمل درآمد ہو پائے گا؟ اگر گورنمنٹ تو عمل درآمد کرانے پہ آ جائے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کون سا لا ہے جس کے اوپر وہ نہیں کرا سکتے عمل درآمد. عمل درآمد تو ہو سکتا ہے, لیکن آئی تھنک میری جو سچویشن ہے ایک گورنمنٹ کے لیے بھی وہ بہتر پالیسیز وغیرہ بنا رہے ہیں, لیکن جو اگر آپ دیکھیں نا ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک کروا سکتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک عوام اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تو گورنمنٹ کیسے امپلیمنٹ کروا پائے گی ایس او پیز پہ عمل درآمد؟ جی عوام ایکسیپٹ کرتی ہے, لیکن عوام کو جب آپ اویئرنیس دیتے ہیں, عوام کو کچھ سیمینارز وغیرہ یا کسی بھی طرح سے جب آپ عوام کو اویئر کرتے ہیں تو عوام ایکسیپٹ کرتی ہے آئی تھنک. دیکھیں شاہ صاحب آپ بالکل ٹھیک بجا فرما رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے پاس فیکٹ اور فگر آ رہے ہیں, جو ریسرچ ہو رہی ہے ادھر کہ پاکستان کی جو عوام ہے کرونا کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی, جس کی وجہ سے مین ایشو یہ ہے کہ ویکسینیشن کا عمل بھی سلو پڑ گیا اور اس کے علاوہ ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو کرونا پازیٹیو ہو بھی اور وہ ٹیسٹ نہیں کرواتے. اس چیز کو آپ کیسے جی دیتے ہیں, مطلب دیکھ جو اس پالیسی کی ہے وہ پیچھے کس طرح بہتر بنائی جا سکتی ہے ٹیسٹنگ کی؟ اس کے پیچھے تو کافی سارے ایشوز ہیں. اب دیکھیں ہماری جو لٹریسی ہے, ہماری جو تھنکنگ ہے وہ بھی, اب دیکھیں اگلے دن ایک میں انٹرویو دیکھ رہا تھا NCOC کے, وہ ہیں ایک ڈاکٹر سے, تو وہ بتا رہے تھے کمس کے بھی ان کے ساتھ ڈاکٹر تھے, تو ایک ویڈیو تھی 6 سے 7 منٹ کی, تو وہ اسلام آباد میں,
وہ بتانے لگے کہ ہمارے پاس ایسے بھی ہم نے لوگوں سے سنا ہے کہ جن کو کوئی کرونا ہو جاتا تھا تو وہ ایکچولی یہ جو کرونا کی ایک صورتحال ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کیا ہوتا ہے اچانک اس کے سمٹمز جو ہے نا اچانک سے ظاہر ہوتے ہیں تو 1-2 دنوں میں اس کا جو ہوتا ہے نا وہ حملہ بیماری کا وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے. وہ ڈاکٹرز بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس جب ہاسپٹل میں بندہ آتا ہے نا تو اس کی طبیعت اتنی خراب نہیں ہوتی لیکن جب 1-8 دن گزرتے ہیں تو اس کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اس کے جو ہے نا جو بیماری کا حملہ ہے اس کا امیون سسٹم آدمی کا اتنا جس کو کرونا ہوتا ہے اس کا امیون سسٹم بہت زیادہ ویک ہوتا ہے تو جب اس کو کرونا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ جب آگے چلا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ جو گھر والے ہوتے ہیں وہ تو ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ ہم تو ہاسپٹل میں اس کو بالکل صحیح تھا یعنی کہ اس ٹائم پہ تھوڑی بہت پرابلم تھی کھانسی وغیرہ کی اور ہاسپٹل میں آ کے 2 دن رہا ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ جو ذمہ دار ہے وہ ڈاکٹرز کو قرار دیتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ بعض افواہیں وغیرہ آپ نے خود دیکھی ہیں سنی بھی ہیں کہ عوام کہہ رہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز نے غلط انجیکشن لگا دیا یا کچھ ادھر وہ غلط دوائیں دے رہے ہیں اس وجہ سے جو عوام کا مائنڈ سیٹ ہے نا وہ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں یو کے کی جو یو کے نے ہمیں ریڈ لسٹ میں ڈالا ہے وہ اسی وجہ سے ڈالا ہے کہ ہم نے ٹیسٹنگ سپیڈ ہماری کم ہے دوسرا ہم ویکسینیشن کا عمل کم کر رہے ہیں اور جو کرونا پازیٹیو کیسز کے ریٹ ہے وہ بھی دوسرے ملکوں سے زیادہ پاکستان میں. آئی تھنک اس کے بارے میں تو میں جو ذمہ دار ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو قرار دیتا ہوں کیونکہ ایک تو آپ چیک کر لیں پاکستان کی جو اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو بھی تھوڑا سا بہتر بنانا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کی اپنی بھی ہے غلطیاں ہیں کیونکہ آپ دیکھیں نا انڈیا میں دیکھیں بنگلہ دیش میں دیکھیں انہوں نے اپنے کتنے لوگوں کو ویکسین لگا چکی ہے اور پاکستان گورنمنٹ کی چیک کریں یہ آئی تھنک انہوں نے 10 لاکھ لوگوں کو ابھی تک تو ویکسین نہیں لگائی اور جو ویکسین یہ لے کے آئے ہیں وہ بھی آئی تھنک ان کو فنڈنگ میں ملی ہے کوئی آپ دیکھیں تو صحیح ذرا انہوں نے کتنی ساری ویکسین ہے جو کسی ملک سے جا کے کسی کنٹری سے جا کے انہوں نے خریدی ہو تو یہ دیکھیں نا اس طرح کی پرابلمز ہیں ہمارے کنٹری کے اندر دیکھنا پڑے گا حکومت کو اپنی پالیسی ریویو کرنی پڑے گی فارن پالیسی بھی اور پاکستان کے اندر انٹرنل پالیسی بھی وہ ساری چیزیں دیکھنی ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں محمد یوسف صاحب سے. سید احسن صاحب آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا ہم یوسف صاحب سے بات کر کے پھر آپ کی طرف آتے ہیں. یوسف صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ابھی جو آج ڈیسیجن ہوا این سی او سی میں جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہیں وہ بند رکھے جائیں گے لیکن 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے جو کلاسز کی جو اسکول ہیں وہ 19 اپریل سے کھولے جائیں گے آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی آئی تھنک جی آئی تھنک میرے حساب سے یہ اپنا جو ڈیسیجن آج ہوا ہے کچھ بہتر ہے پچھلے سال سے اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہمارے وزیر اعظم کرتے رہے ہیں پچھلے سال بھی اور اب بھی وہ کر رہے ہیں. تو جو انہوں نے یونیورسٹیز یا جو بھی انہوں نے اصل بات جو کی ہے آج وہ یہ کی ہے انہوں نے چھوڑ دیا ہے پروونسز پہ اور یونیورسٹیز پہ ایچ ای سی پہ کہ جہاں پہ کووڈ-19 کی جو ہاٹ اسپاٹ ایریاز ہیں وہاں پہ یونیورسٹیز کو اوپن نہ کیا جائے اور جہاں پہ سکول بھی اوپن نہ کیے جائیں جہاں پہ زیادہ کووڈ کی وہ ہیں کیسز ہیں. اور باقی جو نظام چل رہا ہے فار ایگزامپل جہاں آپ دیکھ لیں کہ پنجاب کے آئی تھنک 10 کے 11 اضلاع میں انہوں نے سکولز کو بند کیا باقی اضلاع میں اوپن ہے 36 اضلاع ہیں اس کے پنجاب کے. تو یہ مانیٹر کر رہے ہیں اگر کہیں ان کو ضرورت پڑی تو جو وزیر تعلیم ہیں پنجاب کے تو وہ لاک ڈاؤن لگا سکتے ہیں کسی بھی اضلاع میں جب اگر ان کو ضرورت پڑے. تو جو آن لائن سسٹم ہے ہمارا ایجوکیشن کا وہ بہت ویک ہے وہ بہت یعنی کہ کچھ اچھا نہیں ہے. ایک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود نہیں ہے کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ فار ایگزامپل لیپ ٹاپ کی فیسلٹی جن لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے وہ لوگ آن لائن کلاسز کس طرح لیں گے. کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ یعنی کہ الیکٹریسٹی لوڈ شیڈنگ ہوتی رہتی ہے. جی
میں کہہ رہا ہوں ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں یہ الیکٹرانک یعنی کہ جو انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہیں اس حوالے سے. جی اس میں بھی گورنمنٹ کے جو ہے نا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اس طرف سوچ رہی ہے یا نہیں سوچ رہی. فار ایگزامپل جو ہمارے پاس پریویس گورنمنٹس تھی وہ انفراسٹرکچر پہ بہت زیادہ کام کر رہی تھی, لیکن انہوں نے جو ہے نا ہمیں الیکٹرانکلی جو ہے نا وہ ہمیں شفٹ نہیں کیا. فار ایگزامپل ہمیں جو آج کل دنیا جس چیز پر شفٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا آن لائن ارننگ کر رہے ہیں, یعنی کہ اسمارٹ سٹیز بنا رہے ہیں اپنی ایریاز میں, اپنی سٹیز میں. تو ہم بہت پیچھے ہیں, ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ہمارے پاس اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. پھر ہمارے پاس جو ہے نا کچھ لوگ پھر بات وہی لٹریسی والی آ جاتی ہے کہ لٹریٹ نہیں ہے, وہ کس طرح وہ چیزیں یوز کریں گے, چلائیں گے. اس گورنمنٹ نے جو ہے وہ کچھ کام کیا ہے اس چیز پہ, بہت اچھا کام کیا ہے. ڈی جی اسکلز ایک گورنمنٹ آفر کر رہی ہے جس میں آن لائن فری لانسنگ سیکھ رہے ہیں, گرافک ڈیزائننگ سیکھ رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں سیکھ رہے ہیں. لیکن اس کا یہ یوسف صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اصل میں ہمارا تھوڑا سا وقت ختم ہونے والے, انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم دوبارہ اس چیز پہ ڈیبیٹ کریں گے کہ پاکستان کی جو انٹرنل جو بھی نا ڈیجیٹلائز سسٹم کرنا ہے پاکستان کا, اس حوالے سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ. بہت شکریہ سر. جی سید صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی احسن صاحب آپ موجود ہیں؟ جی احسن صاحب آپ بتائیں, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جو پنجاب میں یا ایون جو NCSU کا جو آج اجلاس ہوا ہے, یعنی کہ تمام صوبوں کے جو منسٹریز تھی ہیلتھ کی اور ایجوکیشن کی وہ ادھر سارے موجود تھے, انہوں نے ایک فیصلہ کیا. اب بہتر فیصلہ کیا یا اس سے بہتر کیا جا سکتا تھا؟ یعنی 9th 10th فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کو 19 سے بلا رہے ہیں جس علاقوں میں بے شک کرونا کی جو سچویشن جو بھی ہو. اچھا, آئی تھنک یہ جو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے کرونا کا ابھی سٹارٹ ہوئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1 سال بعد ابھی جو گورنمنٹ نے ڈیسیژن لیا ہے نا, یہ جو انہوں نے جو اٹانومی دی ہے اپنے پروونسز کو کہ وہ خود ڈیسیژن لیں کہ جن علاقوں میں کیسز بہت زیادہ ہیں وہاں پہ اسکولس وغیرہ بند کیے جائیں. ڈسٹرکٹ وائز انہوں نے ڈسٹرکٹس کو اٹانومی دے دی ہے کہ آپ ادھر چیک کریں, اگر کسی ڈسٹرکٹس میں زیادہ کیسز ہو رہے ہیں تو اس کو سیل کر دیں. تو یہ بہت اچھا ڈیسیژن ہے. اس سے کیا ہوگا بہت کہ اچھا اقدام ہے, یعنی کہ ساری جو پاور ہے وہ جی صوبے کے پاس بالکل, پہنچ گئی. یہ بہت اچھا ایک جی اقدام ہے بالکل, آپ کی نظر میں؟ یہ میرے خیال میں یہ بہت اچھا اقدام ہے, کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ جس ڈسٹرکٹس میں جگہ پہ کیسز ہیں آپ کا مین جو فوکس ہے وہی جگہ ہونی چاہیے, نہ کہ آپ کا پوری پروونس ہونی چاہیے یا پورا آپ کا ایک پورا کنٹری ہونا چاہیے. تو یہ گورنمنٹ کا جو ڈیسیژن ہے بہت یہ شکریہ احسن صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. محمد یوسف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور عبد الواحد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. ہم انشاءاللہ اس بارے میں آپ سے فردر بھی ایک آدھ ڈسکشن کریں گے کہ جو پاکستان کی پالیسیز ہیں اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے, جو ابھی ڈیجیٹل پالیسی ہے اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور فارن پالیسی کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے. سر بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو ویری مچ.